अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सब सिस्टर्स? अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र कि एक और मौका हम गुनाहगार को दिया। अल्लाह ताला ने अपनी बात करने और सुनने का। दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे वो काम ले जिसके लिए हमें पैदा किया, वो हक अदा करने की तौफीक दे। इरशाद बारी ताला है कि वमन युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है इसके लिए दीन को समझना आसान कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ के साथ हम शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन क़ौलि ला युस्मा व अमलिन ला युरफ़ा व क़ल्बिन ला यख़शा व इल्मिन ला यंफ़ा। तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। मिन क़ौलि ला युस्मा, कि मैं ना सुनी जाने वाली बात। व अमलिन ला युरफ़ा, वो अमल ना कबूल होने वाला। व क़ल्बिन ला यख़शा, और वो दिल जो खशियत से खाली हो। व इल्मिन ला यंफ़ा, और वो इल्म जिसका कोई फायदा ना हो, उससे मैं पनाह मांगती हूँ। हमने अब तक 3 रकू कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत बकरा के तीसरा रकू हमने, जो आखिरी आयत हमने की थी, उसमें हमने देखा इस आयत पर ये रकू मुकम्मल हुआ। वो इस बात पर हुआ कि ऐ लोगों, जमीन पर सारी चीजें तुम्हारे लिए ही पैदा की गई हैं और आसमानों को भी इसीलिए पैदा किया गया है, ये सूरज, चांद, सितारे और बारिश के जरिए तुम्हें नफा पहुंचे, इसलिए कि तुम अपने मर्तबे को पहचानो और वो काम सर अंजाम दो जो तुम्हारे शायान शान है। अगर हम ये आयत समझ लें और दुनिया की अक़वाम को ज़हन नशीं करा सकें तो ये नौ इंसानी की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अगर मुशरिक और बुत परस्तों को इस हकीकत का पता चल जाए कि जमीन, आसमान और कुल कायनात इंसान के लिए बनी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इन सब चीजों का मखदूम और तमाम कायनात से अफजल इंसान अपने से कमतर इशिया के सामने सजदा करे और खुदा को छोड़कर अपने से भी अदना चीजों की पूजा करे। कुरान पाक की एक खूबी ये भी है, इस रकू में ये भी बता दिया कि इंसान का मर्तबा क्या है और वो इस दुनिया में कामयाब जिंदगी किस तरह गुजार सकता है, ताकि इंसान अपनी अजमत और शान का सही अंदाजा करे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे वो अपने ऊंचे मर्तबे से गिर जाए। तो अगले रुकू में अल्लाह ताला कुरान पाक को की एक खूबी ये भी बयान कर रहे हैं कि इसमें वाकयात बयान करके इंसानों के लिए हदायत को आसान कर दिया, क्योंकि ये इंसान की आदत है कि एक दूसरे के वाकयात सुनकर इनसे सबक हासिल करता है। सूरत बनी इसराइल में है कि हमने इंसान को इज्जत दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को 2 नेमतें दी। एक तो मादी नेमतें जो देखी और महसूस की जा सकती हैं, उनमें जमीन, आसमान, इंसान का अपना वजूद, इंसान को दिए गए तोहफे जो आंख, नाक, कान, पाँव, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिसको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है। फिर दूसरी मानवी नेमतें हैं जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं,
مثلاً خوشی، غم، علم، حکمت۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں انسان کو اسی طرف موڑ دیتا ہوں جہاں وہ توجہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب سے جڑنے کی ہمیں توفیق دی۔ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سب اپنے دل سے کہیں الحمدللہ۔ اب ہم چوتھے رکوع کا آغاز کرتے ہیں، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، للملائکتی فرشتوں سے، انی کہ بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے اور جس کے معنی ہے پیغام پہنچانا۔ ملائکہ کو ملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ افضل ملائکہ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام نبیوں تک لاتے ہیں۔ ملائکہ نوری مخلوق ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ان کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ لا یعصمون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر اگلا لفظ آپ نے پڑھا ہے خلیفہ۔ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کا نائب ہو۔ تو خلیفۃ اللہ وہ ہیں جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حکومت قائم کرنے کے لیے قائم کریں۔ یہاں سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو طاقتیں اور قوتیں ملیں گی وہ دنیا میں اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے، یعنی خلیفہ تو ہے ایسی مراد قوم، ایسی قوم سے مراد لی جاتی ہے کہ جو ایک دوسرے کے بعد آئیں گی۔ اور یہ کہنا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے تو غلط نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو بنایا، چاند، سورج، ستارے، دریا اور پہاڑ سب اپنے کام پر لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں کہ وہ بھی سامنے آ جائے۔ کیا مراد تھی؟ کہ اس زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو ان تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لائے گا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کرے گا، اس کی خلافت کا حق ادا کرے گا اور اس کے احکام کا نفاذ کرے گا۔ اب انسان، جنوں اور فرشتوں میں ایک چیز مشترک کہ یہ بڑا بننے، اعلیٰ اور آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں، جبکہ انسانوں اور جنوں کے پاس اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسخیر کائنات کے لیے پیدا کیا اور اپنے اختیارات اور کچھ ذمہ داریاں دے کر انسان کو یہاں بھیجا۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ خلافت سے کیا مراد ہے اور انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ سب جانتی ہیں میں نے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ تمام صفات حسنہ کا مالک ہے، ہم نہ اس کی صفتیں گن سکتے ہیں اور نہ اس کے کام۔ اس نے انسان کے خمیر میں اپنی تمام صفتوں میں سے
تھوڑی تھوڑی خوبیاں ڈال دی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں پیدا کیا تو جہاں اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، ان میں سے ایک ایک صفت ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ڈالی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیار ہے کہ اس نے اپنی صفتوں میں سے تھوڑی تھوڑی خوبیاں جو ہیں اس میں ڈال دی ہیں تاکہ وہ دنیا میں آ کر اس کی صفتوں کا مظاہرہ کرے. کیوں یہ ڈالی تھی؟ کہ اس کا نام بلند کرے اور اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرے کہ وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے کون سی صفت ہمارے اندر رکھی ہے. اب یہ دیکھنا ہمارا کام ہے. اور یہ کب نظر آئے گی؟ جب ہم اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو یہ صفات ہم پر ظاہر ہوتی جائیں گی کہ ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور ہم کون کون سا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، تو ہر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے بھائی بندوں پر رحم کرے بلکہ تمام مخلوق پر بھی رحم کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس پر بھی رحم کرو. وہ کیسے رحم ہوگا؟ کہ ذبح کرنے والی چھری تیز ہو تاکہ اس کی رگ جلدی سے کٹ جائے اور اسے زیادہ دیر تکلیف نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عادل اور انصاف، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. تو انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، اپنے اور پرائے کے ساتھ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہ برتے، بلکہ کیا کرے؟ وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھے اور ان معاملات کا حل جو ہے وہ انصاف کے مطابق کرے. پھر اللہ تعالیٰ کا نام حلیم بھی ہے. حلیم کا کیا مطلب ہے؟ بردبار. یہ جو ہم کھاتے ہیں نا حلیم، یہ حلیم نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ دلیم ہے. اس کو دلیم کہنا چاہیے. کیوں کیوں کہنا چاہیے؟ کیونکہ حلیم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا مطلب ہے بردبار. انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لیتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے، مجرم کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اپنا طور طریقہ بدل لے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ کہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے اندر بردباری کی صفت پیدا کریں. اپنے ساتھیوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیں، ان کو موقع دیں. یہ نہیں کہ ان کو کھری کھری سنانی شروع کر دیں. گھروں میں کام کرنے والی آتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک جو ہوتا ہے بہت غیر ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. اگر وہی نقصان ہمارے اپنے ہاتھ سے ہو جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. تو اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں اصلاح کا موقع دیں. غرض یہ کہ انسان اپنے اندر وہ تمام اخلاق اور صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور دنیا کے رہنے والوں سے اس طرح پیش آئے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیش آتا ہے. اگر ہم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا نہیں کرتے ہیں تو اس کی خلافت کے مستحق نہیں ٹھہرتے ہیں، اور کس طرح اس اونچے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے جو اس نے ہمارے لیے پسند فرمایا. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. آیت نمبر اسی 30 کا اگلا حصہ ہے. قالو اتجعل فیہا. اب پہلی آیت میں کیا تھا؟ پہلے حصے میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں کا کیا جواب آتا ہے؟ انتہائی فرشتوں کی گزارش کیا تھی کہ قالو، وہ بولے، اتجعل فیہا، کہ کیا آپ بنانا چاہتے ہیں، فیہا، اس میں،
من یفسدو، جو فساد کرے، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون، فنحن نسبح، پھر عاجزی سے کہتی ہیں کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتی ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتی ہیں، بحمدک ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی بیان کرتی ہیں۔ اب یہ فرشتوں کا حسد نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کیا کہہ دی اللہ تعالیٰ کے سامنے، بلکہ انتہائی عاجزی سے یہ گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو لائے گا۔ کیوں کہا تھا انہوں نے ایسے؟ کیونکہ اس مخلوق سے پہلے یہاں جن تھے۔ جنوں کا کام کیا تھا؟ کیونکہ وہ مخلوق جو تھی وہ آگ سے بنی ہوئی تھی، اور ان کا کام ہی آپس میں لڑنا، جھگڑنا اور فساد کرنا تھا، تو اس لیے یہ فرشتوں نے کہا۔ اور کچھ کے بیان کے مطابق یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ انسان یہاں آ کر کیا کیا کام کرے گا۔ تو یسفی کو ہم نے یہ لفظ پڑھا یہاں پہ، یہ لفظ بھی سفق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بہانے کے۔ کیا بہانے کے؟ یسفک الدماء، خون بہانے کے۔ الدماء کہتے ہیں یہ دم کی جمع ہے، جس کے معنی ہے خون۔ پھر آیا آگے نسبح، فنحن نسبح، ہم تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ تسبیح سے بنا ہے، اس سے مراد ہے دل سے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق سے بالا تر سمجھنا، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل سے سمجھنا اور پھر زبان پہ بھی لانا۔ زبان سے کیسے لانا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس زبان کے ذریعے ہم اس زبان کو ہم اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، نہ کہ گندی باتوں میں۔ نیز اس کے مرتبے کے مطابق اس میں تمام اچھی صفتوں کا ماننا۔ پھر لفظ آیا آگے جی، نقدس لک، کہ ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک، تیری۔ یہ لفظ تقدیس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام بری صفات اور مخلوق کی صفات سے پاک اور برتر سمجھ۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے خلیفہ بنانے کا اعلان سنا تو کہا کہ ہم اپنے قول و فعل سے آپ کے مقدس اور پاک ہونے کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کیسے عاجزی سے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ زمین کی اس مخلوق سے فساد کا خطرہ ہے، وہ دنیا میں خون ریزی کرے گا، اور اس کی وجہ سے دنیا تباہی اور بربادی کا گھر بن جائے گی، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اس سے پوری طرح تیری اطاعت نہ ہو سکے گی۔ اب یہ خواہشات کیا ہے؟ کہ ہر انسان اپنی منمانی کرتا پھرے گا، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے وہ دوسروں کے حق مارے گا۔ تو فرشتے کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ تیری اطاعت اس سے نہیں ہو سکے گی، بلکہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے اندھا ہو جائے گا۔ تو کیا آج ہم ان خواہشوں کے پیچھے نہیں چل رہے؟ ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کپڑا، جوتا، کھانا پینا، اور یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اولاد کی صورت میں دی ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال سکتے، اللہ کے لیے سامنے سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات تھی جس پر فرشتے توجہ دلا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اگر خلیفہ پیدا کرنے سے تیری غرض یہ ہے کہ تیری تعریف ہو، تو اللہ ہم تو تیری اطاعت کرتے ہیں، ہم تو تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم ہر وقت تیرا حکم سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ تو اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال سے لگا لیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتلا دیا تھا کہ جب انسان اس دنیا میں آباد ہوں گے تو مختلف دل کے مالک ہوں گے، کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی، یعنی ان کے دل جو ہوں گے
इतने नरम होंगे कि वो अल्लाह का कलाम सुनेंगे और वो तड़प जाएंगे और अपने ईमान में इजाफा करेंगे। और उसी के मुकाबले में वही बातें दूसरे लोग जब सुनेंगे तो उनके दिल और भी सख्त हो जाएंगे। तो ये हम आयात पीछे पढ़ चुके हैं कि किन लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं, वो जो अल्लाह ताला से मुंह मोड़ लेते हैं। काला इन्नी आलम, अब अल्लाह ताला जवाब क्या दे रहे हैं कि काला इन्नी, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी, बेशक, आलम, मैं जानता हूँ, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला भी अपने फरिश्तों को बड़ी नरमी से प्यार से क्या जवाब दे रहे हैं कि बेशक मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। जब अल्लाह ताला ने अपनी नूरानी मखलूक फरिश्तों के सामने इस ख्याल का इजहार फरमाया कि मैं इस जमीन में अपना एक नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने अपने ख्याल में खलीफा का एक तस्वर कायम किया और ये समझे कि जो इन मुख्तलिफ चीजों से बनाया गया है वो जब दुनिया में आएगा वो लाजमी तौर पर सब तरफ फसाद फैलाएगा, बदअमनी करेगा, आपस में लड़े झगड़ेगा, अपने भाइयों का खून बहाएगा और लूट मार मचाएगा। औलाद आदम की जिंदगी का एक पहलू ये भी था जिसे फरिश्तों ने पेश कर दिया। क्या आज ये सब कुछ हो रहा है जिसका इंसान को पैदा करने पर ही फरिश्तों ने ये बात की थी? यानी वो रुख जो तारीख था, जिसमें साफ बुराई ही बुराई नजर आती थी, फरिश्तों के सामने होने वाले खलीफा का ये एक पहलू था जिसमें जो खूबियां पोशीदा थी, जो कमालात इनके अंदर छुपे हुए थे, वो नई नई बातें, तरह तरह की इजादें और तरक्की के जो मुख्तलिफ पहलू खलीफा दुनिया में जाहिर करने वाला था, वो फरिश्तों की नजर से ओझल थे। अभी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपने अंदाजे की बिना पर यह रुखी तस्वीर पेश की और उसके सामने वो रुख भी पेश किया जिस पर वो खुद चल रहे थे। कौन सा रुख था वो? अल्लाह ताला की याद। क्योंकि फरिश्ते जो है, एक फरिश्ता नहीं, दो नहीं है, इतने फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला की हर बात की तस्दीक और इसके हुक्म की अताअत शामिल थी। फरिश्तों ने ये गुजारिश एतराज के तौर पर नहीं बल्कि अदब के साथ पेश की कि अल्लाह ताला के सामने खलीफा की जिंदगी के दोनों रुख मौजूद थे। यानी वो इसकी मौजूदा हालत से भी वाकिफ था और आगे चलकर जमाने के बदलने के साथ साथ भी जो इसमें तब्दीलियां पैदा होने वाली थी, और अपने इल्म और अकल से काम लेकर इस सारी दुनिया का जो रंग वो बदल देने वाला था, अब अल्लाह ताला उनसे वाकिफ था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की गुजारिश के जवाब में सिर्फ ये फरमाया कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। कि तुम्हें क्या मालूम कि इसके खलीफा बनाने में मेरी क्या क्या मसलहतें और हिकमत पोशीदा हैं। ये हमारी आयत नंबर 30। आगे है जी आयत नंबर 31 कि वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिए सब के सब नाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ से जिक्र शुरू हुआ तो कुरान पाक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 मरतबा आया है। और किन चीजों के नाम अल्लाह ताला ने सिखा दिए? अशखास और उन अशिया के नाम और इनके ख्वास और इनके फायदे अल्लाह ताला ने उन पर इल्का कर दिए, जो अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए क्यामत तक की तमाम इजादात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दी। कि जब उनसे कहा गया, इस तरह अल्लाह ताला ने एक तो फरिश्तों पर अपनी हिकमत तख्लीक यानी तख्लीक आदम वाजे कर दी, और दूसरा दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए इल्म की अहमियत और फजीलत बयान कर दी। तो जब ये हिकमत और अहमियत और ये इल्म की अहमियत फरिश्तों पर वाज़े हुई, तो उन्होंने भी अपने इल्म फरासत, इल्म फहम का और अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया। कि फरिश्तों के इस एतराफ़ से ये भी वाज़े हुआ कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों को भी इतना ही इल्म होता है
جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو آدم کا مطلب کیا ہے؟ ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ۔ یہ لفظ اجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ اسما کہتی ہیں نام کو، یہ اسم کی جمع ہے جس کے معنی ہے نام۔ اسم وہ ہے جس کے ذریعے کوئی چیز جانی اور پہچانی جائے۔ جیسے اب ہمارے نام ہیں، جب ہمیں کوئی بلاتا ہے، چاہے وہ 10 آوازیں کیا 100 بھی آوازیں دے دے گا، تو ہم کبھی بھی اس کی بات سننے نہیں جائیں گے، اور جب وہ ہمیں ہمارا نام لے کر بلائے گا تو ہم فوراً متوجہ ہو جائیں گے اور فوراً وہ بات سنیں گے۔ تو اس طرح یہ نام ہے، اسم وہ ہے جو کوئی چیز کا نام دیا جاتا ہے اس کو پہچاننے کے لیے، کہ اس چیز کا مقصد اس کی خوبیاں اور نشانیاں معلوم ہیں۔ یعنی اسم سے مراد ان تمام چیزوں کے نام، خاصیتیں اور کیفیتیں مراد ہیں جن کی ضرورت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیش آنی تھی آنے والے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کے حالات اور قواعد سے واقف کر دیا۔ اللہ کے علم کے مطابق جس مخلوق کو زمین پر خلیفہ بننا تھا، اس کے آنے کا جب وقت آیا تو اس کے مناسب سارے سامان مہیا ہو گئے، پھر وہ وجود میں آیا اور اس کا نام آدم علیہ السلام رکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے، جو پچھلی آیت میں بھی ذکر ہو چکا، اور ان کا سارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کرتا ہے۔ یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، وہ ان تمام خواہشوں اور ضرورتوں سے بالکل صاف اور پاک ہیں جو آدم کا خاصہ ہے۔ اس لیے انہیں بالکل علم نہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں کس کام آئیں گی۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا، اس میں ضرور کوئی مصلحت اور حکمت۔ پروردگار عالم نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس میں ہر قسم کی خواہش اور طرح طرح کی ضروریات پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ علم بھی دیا گیا کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون سے ذریعے کس کس طرح عمل میں لائے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا یہ پیار ہے، اپنے بندوں کے ساتھ یہ پیار ہے کہ تم اپنی خواہش کو پورا کرو، لیکن کس طریقے سے کرو۔ اس کے اندر یہ قابلیت پیدا کر دی تو وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائے اور ان کی خصوصیات کو اچھی طرح جان لے۔ مختلف اوقات میں آدم علیہ السلام کو مختلف حادثوں اور تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تمام پیدا شدہ حالات و واقعات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، ان سے اچھی طرح نپٹنا اور کامیابی کے ساتھ اپنی راہ نکال لینا، یہ سب کچھ آدم کی فطرت میں رکھ دیا گیا۔ ہر طرح کی مشکلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر ضروری چیز کا نام اور اس کی خوبی سے آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا۔ اب یہ سارا علم دینے کے بعد آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا گیا؟ ابھی آیت نمبر 31 کا ہی اگلا حصہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلا حصہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ پھر کیا کیا؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر ان کو سامنے کیا، کس کے سامنے؟ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے۔ پھر کیا کہا؟ فَقَالَ، پھر فرمایا أَنبِئُونِی، کہ مجھے بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ بِأَسْمَاءِ، نام، ہؤلاء، ان کے، جن کا القاء کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں علم سکھایا، جو تجھے القاء کیا، وہ سب نام فرشتوں کے سامنے بتا دیں، وہ سب چیزیں جو آپ کی ہیں وہ بتا دیں۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، ابھی یہ بات جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ثم عرضهم، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو پیش کر کے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ فقال انبئونی، کہ بتاؤ ان کو نام، ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں
کہ یہ آپ آدم علیہ السلام کا پہ اعتراض کر رہے تھے کہ دنیا میں ان کو بھیجیں گے خلیفہ بنا کے، تو چلیں آپ بتائیں، مجھے کچھ چیزوں کے نام بتا دیں۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ فرشتوں کا جواب کیا تھا؟ قالو، وہ سب بولے، سبحانہ کا، تیری پاک ذات ہے، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے پاس، اللہ مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک تو، آنتا، تو علیم الحکیم، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جواب کس کا تھا؟ آیت نمبر 32 فرشتوں کا جواب ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ تو پاک ذات ہے، تیری ذات پاک ہے، اور ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، کیونکہ تو سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کہ فرشتے صرف اسی قدر جانتے ہیں جس قدر انہیں علم دیا گیا، جن چیزوں کی انہیں ضرورت نہیں وہ نہ تو ان کی نسبت کچھ جانتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ان کے کچھ کام سونپ دیے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، اور کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وارث الجبال بنا دیا ہے کہ وہ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کے دوران انہوں نے بہت ستایا کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ تو ایک فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں وارث الجبال ہوں، جبال جبل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پہاڑ، کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں۔ اب یہ وادی جو تھی وہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی، طائف ابھی بھی ہے۔ تو فرشتے نے کیا کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دوں۔ تو اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں تو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی تمام زندگی جو تھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابیاں دی کہ جس طرح کوئی بھی آج تک نہ لے سکا۔ یہاں بات ہو رہی تھی کہ جب فرشتوں نے یہ جواب دیا تو آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر انہیں حکم دیا کہ تم اس دعوے میں سچی ہو کہ تم کامل طور پر میری تسبیح و تقدیس کرتی ہو، تو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتے ایک پاک مخلوق ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کوئی کام ہی نہیں، وہ ان کے نام کیسے بتاتے؟ کہنے لگے ہمیں تو بس صرف اسی قدر معلوم ہے جتنا تو ہمیں بتا چکا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو رہی یہ چیزیں تو ان کے بارے میں ہم صرف اسی قدر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت اور فائدہ ضرور پوشیدہ ہے، کیونکہ تیرے کام میں جو ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اب ان آیات سے ہم پہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں پر انسان کی برتری اور عظمت کس اعتبار سے ہوئی؟ علم کے اعتبار سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا نا، تو اس لیے ان کی برتری جو ہے اور ان کی عظمت جو ہے وہ علم کے اعتبار سے ہوئی۔ اب اگر اولاد آدم میں کوئی علم سے لاپرواہ ہے تو خلافت الہی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کتنا یہاں پہ ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم اتنا پسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی دنیا میں وہی اقوام ترقی پر ہیں جو علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی آیت نمبر 33، کالا یا آدم انبئہم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں انبئہم، انہیں بتلا دیجئے، باسمائہم، ان کے نام، فلما انبأہم، پھر جب انہوں نے یہ بتائے، باسمائہم، ان کے نام، تو فرمایا قولا، یہ اللہ تعالیٰ کا بات ہے کہ قولا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، کیا انی عالم، کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض،
چھپی ہوئی باتیں آسمان اور زمین کی، وہ عالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدونا جو تم ظاہر کرتی ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا واقعہ مسلسل یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے اول تو یہ عرض کی کہ ہم تیری حمد و ثنا اور بزرگی اور پاکیزگی کا ہر دم اقرار کرتے ہیں، گویا اگر صرف حمد و ثنا درکار ہے تو یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اولاد آدم تو دنیا میں خون ریزی کرے گی اور فساد کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے علم کا امتحان رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی فطری صلاحیت اور استعداد کے مطابق علم اسماء سے نوازا۔ فرشتے اس کے اہل نہ تھے، لہٰذا انہیں علم اسماء حاصل نہ تھا۔ جب دونوں سے سوال جواب ہوئے تو فرشتوں نے اپنی بے خبری کا اقرار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا کر اپنی برتری بھی ثابت کر دی۔ پھر آیت نمبر 34 دیکھتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب ہم نے کہا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس جدو کے سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب سجدے میں پڑ گئے، اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کر دیا، مستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں۔ اب یہ علمی فضیلت دوسری فضیلت ہے جس میں سجدہ تعظیمی کا حکم ہے، نہ کہ عبادت کا۔ ہم عبادت کے لیے کرتے ہیں سجدہ، لیکن یہ سجدہ جو تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور تک رہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ سجدے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خشوع، اور اس کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ زمین پر پیشانی کاٹ کے کہا دینا۔ یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کسی اور کے کرنے کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ تو سجدے سے مراد کیا ہے؟ سر جھکا کر عاجزی اور فرما برداری ظاہر کرنا۔ شرع نے خاص طور پر سجدے کے معنی زمین پر پیشانی رکھ دینا ہے۔ سجدہ انتہائی تعظیم کا نشان ہے، اس لیے شریعت نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حرام کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ان کی بزرگی اور برتری ماننے کے لیے ان کے آگے اپنا سر تعظیم کے لیے جھکا دیں۔ اگر شرعی معنی لیے جائیں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پر تھا، نہ کہ یہ عبادت کے طور پر تھا۔ تو قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا واقعہ 7 مرتبہ آیا ہے، جس میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 بار مدنی صورت میں آیا۔ یہاں ابلیس کا ذکر ہوا۔ ابلیس کون ہے؟ جس نے انکار کیا، کیونکہ ابلیس آگ سے بنا ہوا تھا جو طاؤس الملائکہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ طاؤس الملائکہ کون تھے؟ یہ کثرت ذکر اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ قرآن پاک میں ابلیس کے لیے عزازیل کا نام استعمال ہوا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ابلیس کو کافر بنا گیا۔ ابلیس نے رب کو تو مانا مگر رب کی نہ مانی۔ آج فکر کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازیں ہم نے قضا کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کی خاطر اس کو نکال دیا۔ اللہم لا تجعل منہم۔ ایک انسان اللہ کو تو اللہ کی نہ مان اللہ کو نہ مان کر کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی جان بوجھ کر جب نہ مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی بات نہیں مانتا۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ آدم علیہ السلام علم اور درجے میں فرشتوں سے بڑھ کر ہیں اور خلافت کی حقدار بھی وہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کی بزرگی کو تسلیم کرنے کے لیے ان کے آگے سجدہ تعظیمی کریں۔
اس حکم کی تعمیل میں سب فرشتے گر گئے، البتہ ابلیس نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے سے ابلیس کافروں میں شامل ہو گیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اسے اللہ کا قرب حاصل نہ رہا اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار ہوا اور عذاب الہی کا مستحق قرار پایا۔ آیت نمبر 33، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں جانے کا حکم دیا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم رہو تو اور تیری زوجہ الجنت جنت میں، پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ واقعلا اور کھاؤ منہا اس میں راغدن با فراغت ہو کر، ہے سو جہاں سے بھی چاہو، تما جہاں سے بھی تم چاہو۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ولا تقربا، لیکن نہ قریب جاؤ، ہاذہ شجرتا، اس درخت کے پاس، کیا ہوگا اگر گئے تو فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے آپ ظالموں میں سے۔ اب جنت کے معنی کیا ہیں؟ وہ باغ جس کے گھنے درخت زمین کو چھپا لیں۔ شرح کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ عظیم الشان باغ ہیں، وہ بے شمار نعمتیں ہیں جو آخرت میں نیکوکاروں کو رہنے کے لیے ملیں گی۔ اسے جنت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کی نعمتیں ہماری نظروں سے بھی پوشیدہ ہیں۔ پھر زوج کا لفظ استعمال کیا، زوجہ کا تیری بیوی، اس سے مراد ہوا ہے جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی، جو ہم سب کی ماں ہیں۔ پھر کہا ہے سوشی تمہار، کہ جہاں سے چاہو۔ اس لفظ سے جنت کی وسعت اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاں سے چاہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ان کے اس درجے کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے جھکیں تاکہ بعد میں کسی کو بغاوت یا نافرمانی کی جرات نہ رہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی کا اقرار کیا اور ان کے آگے تعظیم کے طور پر جھکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ وہ ان کی بیوی جنت میں رہائش اختیار کریں، اس میں رہیں اور جہاں سے جو جی چاہے وہ کھائیں پیئیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے تو ان کی طبیعت گھبرائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے آغاز کر رہے ہیں اس دنیا میں انسان کو لانے کا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس قدر بڑے درجے بخشے ہیں۔ پہلے علم کی نعمت دی، پھر اپنا نائب بنایا، پھر اس کے بعد اس کی راحت اور آرام کے لیے بیوی کی صورت میں انہیں ساتھی دیا، پھر چوتھا جو مقام دیا وہ جنت میں جگہ دی، اور پھر کھانے کو بے شمار نعمتیں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ انعامات سے نوازتا ہے۔ حقیقت یہ بتانے کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بندہ تیرے لیے ہے، تو سب کچھ یہ لے سکتا ہے، اور اسی طرح کی پوری نوازشیں فرماتا ہے۔ اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ اس کے شکر گزار بنے اور اس کی نعمتوں کی قدر پہچانے۔ پھر ساتھ فرمایا کہ ولا تقربا، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، کہ اس دنیا میں جہاں اس جنت میں فائدے ہیں تو ساتھ ساتھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اس کے دو راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، ایک جنت کا راستہ اور ایک دوزخ کا راستہ بتا دیا۔ یہ شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا بندے کو۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا شرط رکھ رہے ہیں کہ ولا تقربا، نہ قریب جانا، ہاذہ شجرتا، اس درخت کے، کیا ہوگا پھر فتکونا، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں۔ اب وہ شیطان جس کی اتنی انسلٹ ہو چکی تھی، عزازیل کی اتنی جو تھی وہ انسلٹ ہو چکی تھی، وہ کہاں برداشت کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہیں، ساتھ ان کی بیوی رہیں، اور وہاں پہ جو وہ پھل اور نعمتیں وہ بھی کھایا کرتا تھا، آج وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا۔
تو इस हुक्म से असल मुराद ये है कि आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं, इन्हें करीब जाने से इसलिए रोका कि इसके फल की रगबत ही ना पैदा हो। हाज शजरा था ये दरख्त, जन्नत के दरख्तों में से कोई भी ये दरख्त था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसकी पहचान करा दी गई। कुरान मजीद में इसकी वजाहत नहीं की गई, अलबत्ता इस दरख्त के बारे में मुफस्सिरीन के कई कौल हैं, जिसे शजरे ममनुआ का कहा गया। जी, बाज के नजदीक ये अंगूर का भी हो सकता है, बाज इसे गेहूं का पौधा बताते हैं, बाज इसको इंजीर का कहते हैं, बाज खजूर का कहते हैं। तो हदीस नबवी में हमें इसकी कोई वजाहत नहीं मिलती। जब हमें कुरान पाक से जो चीज नहीं समझ आती तो हम अपना रजू अहदीस की तरफ करते हैं, और जब हदीस से भी हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती तो फिर हम उसको अल्लाह ताला की मर्जी पे छोड़ देते हैं, हम उसकी खोज नहीं लगाते। ये एक मुसलमान की पहचान है। तो मिनत ज़ालिमीन, यहाँ गुनाहगारों में से इससे मुराद वो लोग हैं जो अपने आप पर जुल्म करते रहते हैं। अपने आप पर सबसे ज्यादा जुल्म क्या है? अल्लाह ताला की नाफरमानी। जब हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे होते हैं, बज़ाहिर हम खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है? हम अपनी जात पे जुल्म कर रहे होते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस वक्त जन्नत की हैसियत नेक अमाल के बदले किसी ना की जैसी कि अब है, बल्कि इस वक्त वहां भी शरई हुक्म थे। बात ऐसी बातें थी जिनके करने का हुक्म था, और बाज ऐसे काम थे जिनसे बाज रहने का हुक्म था। क्या प्यारा निजाम है अल्लाह ताला का, इतना प्यार आता है अल्लाह ताला से ये बातें पढ़ के। तो इस वक्त यकीनन आप सबको भी बहुत प्यार आ रहा होगा कि कैसे अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाने के लिए पहले जन्नत हमें दिखा दी कि अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर करने के बाद इन्हें जन्नत में रखा, और जब उन्होंने तन्हाई महसूस की तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हज़रत हवा को पैदा किया, और फिर ये और एहसान किया कि इन्हें इजाजत दे दी कि जन्नत में वो जहां से चाहें बाफरागत खाएं। अलबत्ता वहां एक दरख्त है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम इसके पास भी ना भटकना, वरना नाफरमान करार दिए जाओगे। इससे हमें ये बात साफ वाज़ेह हो जाती है कि जो शख्स शक व शुबा वाले काम करता है, इसके लिए गलती करने का शदीद खतरा होता है। इसलिए इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस ममनूआ दरख्त के करीब जाने से भी रोका कि ना नजदीक जाएं, ना नजदीक जाएंगे, ना खाने की ख्वाहिश होगी। तो हमें भी चाहिए कि हम उन शक वाली बातों से हमेशा परहेज करें। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी और खिलाफ वर्जी से इंसान दरअसल अपना ही नुकसान करता है। उसकी दुनिया भी खराब हो जाती है और उसकी आखिरत भी खराब हो जाती है। इसके साथ ही हम इस दुआ के साथ इख्तिताम करती हैं कि अल्लाह ताला आप सबका आना, बैठना, सुनना कबूल फरमाएं, और हमें इस पर अमल करने की तौफीक दें। और जो जो जिस वजह से कोई परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां खत्म फरमाए। जिनके घरों में कोई बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें वो तमाम काम करने की तौफीक दे जिससे हमें जन्नत मिले, और उन तमाम चीजों से बाज रहने की तौफीक दे जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाए। अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।